From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, मैं भारत में हमारा प्रोग्राम देखने वालों का, पसंद करने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अब हमारी तादाद पाकिस्तान से भी ज़्यादा भारत में हो गई। तो उस पर एक दोस्त हैं, उन्होंने उस दिन मशवरा दिया, कहने लगे कि जब आपकी इतनी बड़े लोग वहाँ से देखते हैं तो आप नमस्कार कहा करें। तो मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैंने एक दिन नमस्कार भी कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई फेक काम कर रहा हूँ, मैं कुछ मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ अपनी ज़ात अपने फ़ायदे के लिए सलाम कर रहा हूँ। दिस इज़ रॉन्ग। अपने फ़ायदे के लिए किसी को सलाम करना मुझे नहीं अच्छा लगा कि यार मेरे दिल से वो चीज़ नहीं आ रही है, एक हेसिटेशन है, क्योंकि हर वक्त सलाम ही करते हैं ना। मुझे नमस्कार लफ्ज़ अच्छा लगता है, कहने में कोई आर नहीं है, लेकिन मुझे उस दिन से ऐसा लगा जैसे मैं कुछ अपने फ़ायदे, खुदगर्जी, सेल्फिशनेस कुछ लगी कि तुम इसलिए ये काम कर रहे हो, उनको मक्खन लगाने के लिए ये काम कर रहे हो। तो उसके बाद से फिर हिम्मत ना पड़ी। अच्छा देखो, मैं अगर आपको सलाम कर लूँ ना तो उसमें भी आपका बहुत फ़ायदा है। अच्छा वो क्या है? देखो, जब हम किसी को सलाम करते हैं, कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, तो उसके मानी ये होते हैं कि तुम पर अल्लाह की सलामती, रहमत हो, प्रोटेक्शन में आओ तुम अल्लाह की। वो वापस कहता है वालेकुम अस्सलाम, और तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो, तुम भी अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाओ। अब अल्लाह की जो प्रोटेक्शन है वो ये समझा हुआ है कि ये मुसलमानों के लिए ना 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 ना। कुरान पढ़ के देखिए, अल्लाह जो है उसकी प्रोटेक्शन, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के लिए अल्लाह नहीं है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। कुरान आप पढ़ के देखिए, रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम, पूरे दुनिया, पूरी यूनिवर्स के लिए, हर मज़हब, हर इंसान के लिए वो है, उसकी प्रोटेक्शन हर उसके लिए है। ऐसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे प्रॉफिट जो हैं, उनको सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा गया था कि सिर्फ तुम इनके हो, मुसलमानों के वो हो तुम, नहीं। रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल आलमीन, हर इंसान के लिए तुम्हें रहमत बना के भेजा है। और यही वजह है कि उनके ताल्लुकात यहूदियों से, ईसाइयों से, बुद्ध मत से, हर एक से अच्छे होते थे। हर एक के साथ वो इंसाफ करते थे, हर एक के हक में लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे, इंसाफ करते थे। और यही वजह है कि जब भी मैं अपने अंदर थोड़ा सा इस्लामियात ज़्यादा पाता हूँ, ज़्यादा वो इस्लाम की ओर बढ़ता हूँ, तो मैं हक और सच कहने पे बहुत आ जाता हूँ, चाहे वो किसी के भी हक में हो, हिंदू के हो, मुसलमान के हो। मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह उसके रसूल ने कहा सही बात करो, सच्ची। पाकिस्तानी जब आती है तो थोड़ा सा डंडी मारने की तरफ चला जाता है दिमाग कि यार ये तो पाकिस्तान हार जाएगा, नहीं थोड़ी ताली ज़्यादा वहाँ बजा दो। लेकिन नाइंसाफ़ी कभी किसी हिंदू या किसी के साथ मैं नहीं कर सकता, एक बात। तो दूसरी बात ये कि मैं शुरू से, जब से बचपन से, मैं बुज़ुर्ग चूँकि वहाँ से आए थे, उनके किस्से सुने थे मैंने, तो मैं हमेशा से पाकिस्तान, हिंदुस्तान की बेहतर ताल्लुकात का उनका एडवोकेसी करता हूँ मैं। टेक मी एज ए डेविल एडवोकेट, लेकिन मैं हूँ भाई, मुझे वही पसंद है। ये नफ़रत और ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, मेरे लिए नहीं है ये। अच्छा साहब, अब आइए ख़बरों की तरफ। भारत की तरफ से पहली ख़बर कि भारतीय हुक्मरान जमात के रहनुमा हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उन्होंने इकरार किया है कि जी, पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाका बेईमान यानी तैयारे जो है वो तबाह कर दिए। आज से पहले डिनाई कर रहे थे, अब स्वामी साहब जैसा बड़ा लीडर ये कह रहा है तो हमें बात मान लेनी चाहिए। स्वामी साहब ने ये भी कहा, उन्होंने फरमाया देखो, ये चाइना के जो तैयारे थे ये ज़्यादा बेहतर रहे, और फ्रांस के जो तैयारे थे वो उसके सामने बड़ी घटिया क्वालिटी के रहे। स्वामी साहब ठीक कहते हैं, स्वामी साहब ठीक कह रहे हैं। स्वामी साहब ये जो है ना फ्रांस वाले, इनको तैयारा बनाना नहीं होता ये इसमें कमज़ोर हैं, इनसे पैसे वापस मांगिए, मोदी जी से कहिए कम से कम कुछ डिस्काउंट ही ले लें इतने बड़े नुकसान के बाद।
اچھا صاحب، مودی صاحب نے فرمایا ہے کانپور میں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بتا دو بہنوں بھائیوں کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، کسی وقت بھی دوبارہ چالو ہو جائے گا، جب تک کہ دشمن کو وہ مٹی میں نہیں ملا دیں گے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو میں کہتا ہوں مودی جی، آپ انہیں کیوں مٹی میں ملانا چاہتے ہیں؟ وہ تو خود مٹی میں ملاتے ہیں اپنے لوگوں کو، وہ کہ آگ تو نہیں لگاتے، مٹی میں ملاتے ہیں، تو ان کو ملانے دیجئے۔ اتنا پیسہ ضائع ہو گیا اور ہر طرف جو ہے جنگ کی فضا بنی ہوئی ہے، بھارت بدنام بھی ہو رہا ہے، شکست بھی ہو رہی ہے، پیسہ بھی جا رہا ہے، تو ان چیزوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اب مودی جی کو کوئی سمجھائے اور وہ سمجھے تو بات ہے، اللہ کرے کہ سمجھ جائیں۔ اچھا، اب آئیے پاکستان کی طرف کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی طرف سے جو خبریں ہیں وہ بہت خطرناک خبریں ہیں، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے حق میں نہیں۔ یہ جو خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت خطرناک خبریں ہیں۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر عاصم منیر نے جو 3 ڈیمانڈ کی تھیں، تینوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پہلی کل میں نے اس پہ ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ کہ 9 مئی کا اقرار کر لو، یہ ہنگامے تم نے کرائے تھے، کرائے خود، اور الزام تم لے لو۔ 26ویں آئینی ترمیم جس کے ذریعے آئین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ان عدالتوں کا گلا گھوٹ دیا ہے، اس کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا، اور 3 سال تک یزیدیت کو برداشت کرنا ہوگا، اس حکومت کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس نے تینوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے کہا میں 3 سال تو کیا، میں ان کے ساتھ 3 منٹ بھی نہیں چل سکتا، ظالموں کے ساتھ۔ ٹھیک؟ اچھا، دیکھو اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جو پارٹی میں رہتے ہوئے عمران خان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اپنے افکار کو بدل نہیں رہا۔ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، نیو یارک کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں رئیس وارسی، اس کے 2 اشعار میں آپ کو پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندہ میں مقید میرے افکار نہ ہوں گے، زندہ کہتے ہیں قید خانے کو، جیل کو، زندہ میں مقید، یہ مقید نہیں قید ہونا، زندہ میں مقید میرے افکار نہ ہوں گے، آزاد پرندے ہیں گرفتار نہ ہوں گے، آزاد پرندے ہیں گرفتار نہ ہوں گے، ایک مرد قلندر نے عجب بات کہی تھی، اے شخص تیرے دوست وفادار نہ ہوں گے۔ اس کا سامنا آج وہ کر رہا ہے، لیکن ڈٹا ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا ایک پوائنٹ ہے میں آپ کو دیتا ہوں، اس پہ غور کرنا۔ اگر یہی 3 نکات جیل میں ہوتے زرداری یا نواز شریف، اور اس قدر پنجرے میں رکھا جاتا اور لائٹ بند اور گرمی اور سب کچھ یہ ظلم و ستم سہ رہے ہوتے، ان کو یہ 3 نکات دیے جاتے، وہ فوراً قبول کر لیتے، لندن چلے جاتے، وہ پھر آ جاتے، پھر خزانہ لوٹتے، پھر چلے جاتے، وہ فوراً قبول کر لیتے۔ کیوں؟ وہ منی سینٹرڈ لوگ ہیں، ان کے نزدیک پیسہ بنانا ہے، اور عمران کے نزدیک قوم بنانا ہے۔ یہ بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو چونکہ قوم جان چکی ہے، اس لیے آج پٹنے کے بعد، جیل میں ٹارچر ہونے کے بعد، جیل سے واپس آ کے پھر اسی لائن میں پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ ہوتی ہے ٹرو لیڈرشپ۔ اچھا صاحب، پاکستان کی طرف سے جو خبریں ہیں وہ بہت، میں نے آپ سے پہلے کہا، بہت ہی خطرناک خبریں ہیں، ان پہ غور و خوض بہت ضروری ہے۔ میں ایک پوائنٹ آپ کو دیتا ہوں، اس پہ آپ اپنے خیالات سے آگاہی دیجیے گا، سوچیے گا، اور دوستوں سے کہیے گا وہ بھی سوچیں۔ آج سے 50 سال پہلے، 55 سال پہلے پاکستان کیسا تھا؟ ایک تھا، پھر ٹوٹ گیا۔ آنے والے 50 سال میں پاکستان کیسا ہوگا؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، جواب دیجیے۔ جواب دینا مشکل ہے، لیکن ایک طریقہ ہے جو اس کو آسان بنا سکتا ہے۔ آپ اپنے آج کے اسٹیپس دیکھیے، اپنا کردار دیکھیے، اپنا ذہنی توازن دیکھیے، اپنی خواہشات دیکھیے، اور اپنے ایکشنز کو نوٹ کیجیے جو آپ آج لے رہے ہیں، تو آنے والے کل میں آپ جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والا کل کیا ہوگا۔ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں آپ سے، اب دل تھام کے سنیے اور سوچیے، اور سوچیے گا اس اینگل سے کہ ہمیں اسے بچانا ہے، یہ گول ہونے سے بچانا ہے۔
50 سال میں اور آپ نہیں ہوں گے، مجھے پکا یقین ہے. شاید آپ میں سے کچھ جو بچے ہیں جو یہ میں دیکھ رہا ہوں 17 ایئرس بھی ہمارا پروگرام دیکھنے لگے، وہ ہم نہیں ہوں گے. بہرحال بلوچستان پاکستان کا حصہ رہے گا. آئی ایم کوائٹ اسکیپٹیکل، ویری ڈوبیس اباؤٹ اٹ. I will not claim it. میں یہ تو نہیں کر سکتا نا، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوگا، لیکن آئی ایم ویری اسکیپٹیکل کہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. کیوں؟ آج کے ایکشن دیکھیے. خواجہ آصف صاحب چائنا تشریف لے گئے ان کا شکریہ ادا کرنے. ٹھیک ہے، شکریہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے خواجہ آصف سے کہا اب ہم بلوچستان کے ناراض لوگوں سے خود بات کرنا چاہتے ہیں. بلوچستان میں $60 بلین ان کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے گوادر میں، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری آرمی جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکی، ہم اپنی آرمی لائیں گے. مجھے بتائیے ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ دنیا کی 5ویں یا 7ویں بڑی آرمی اور بہادر لوگوں کی آرمی ہماری ہیں، اس ملک کی یہ جو جرنیلی قوتیں انہوں نے وہاں پہنچا دیا ہے کہ چائنا کہہ رہا ہے ہم اپنی آرمی لا کے کھڑی کریں گے اپنے مزدوروں اور انجینئرز کی اس کے لیے پروٹیکشن کے لیے. ہم اتنے کہیں گزرے ہیں اور تمہاری یہ ہمت ہے کہ تم ہمارے ملک میں آ کے اپنی فوج لاؤ گے. یہ کوئی اور ملک اس بات کو قبول کرے گا؟ ان کی جرت کیسے ہوئی ایسی بات کہنے کی اب ہم اپنی آرمی لائیں گے تمہارے ملک میں؟ کیونکہ یہ جرت ہم نے انہیں دی، اس لیے کہ ہم ان سے قرضہ لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. جی یہ حقائق ہیں، ان کو مانیے، دیکھیے، چہرہ مت چھپائیے. قرضہ لیتے کھا جاتے ہیں قرضہ. حتیٰ کہ اب تو قرضدار جو قرضہ دیتے تھے انہوں نے بھی منع کر دیا. تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ بلوچستان میں کیا ہوگا، کیا آج ہو رہا ہے اور ہم اس کا ریسپانس کیسے کر رہے ہیں، اس کو پیش نظر رکھیے اور اس میں اصلاح کر لیجئے. اگر ہم اس کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدل دیں، ٹھیک ہے نا، دیکھیں گڈ ایٹیٹیوڈ گڈ ریزلٹس، بیڈ ایٹیٹیوڈ بیڈ ریزلٹس. اگر آپ طاقت کے زور پہ اس کو حل کرنا چاہیں گے، طاقت کے زور پہ میرے عزیز چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، بنتی نہیں. کر کے دیکھا ہے نا. افسوس یہ ہے کہ ہم وہ عجیب و غریب لوگ ہیں کہ تاریخ سے بھی نہیں سیکھتے. یار پاکستان ٹوٹ گیا، کچھ سیکھا؟ یقین کیجئے کچھ نہیں سیکھا. آپ نے کبھی دیکھا کوئی بڑی فلم سامنے آئی ہو کہ اتنا بڑا حادثہ کسی اور ملک میں ہو جاتا؟ کتنے فکشن ڈرامے، افسانے، نظمیں، غزلیں ہوتی. ہمیں تو سوائے فیض کے اور کوئی نظر ہی نہیں آیا، ایک نصیر ترابی کے، کہ فیض نے کہا تھا پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد. دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی، 2-4 باتیں کر لیتے مناجات کے بعد. اس کے علاوہ کسی نے کچھ لکھا ہی نہیں، کسی کو دکھ ہی نہیں. آج خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ بلوچستان الگ ہو جائے، کوئی دکھ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اچھا وہ ایریا جو ہے، یہ چائنیز کو جو آپ دوست سمجھ بیٹھے ہیں نا، یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی. آج کے دور میں انسان اپنا خود دوست ہوتا ہے، کوئی دوست نہیں ہوتا، مفادات ہوتے ہیں. گلگت بلتستان، گوادر، یہ سارا ایریا اس کے 1 بیلٹ 1 روڈ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اب وہ آہستہ آہستہ آپ سے کبھی پٹھے پہ لے لے گا 100 سال کے، کبھی یہ کرے گا کبھی وہ کرے گا. جو تعلقات آج ہیں چینی پاکستانی بھائی وہ نہیں ہوں گے کل. وہ ان کو ہتھیا لے گا، اور ہماری قوم مجھے ڈر یہ ہے کہ سر جھکا کے مشینوں پہ پروڈکشن کر رہی ہوگی ان کے لیے. اس قابل نہ چھوڑ دیں وہ آپ کو. یہ دوستی اتنی خطرناک ہے. یہ بڑے بڑے فیصلے، دور تک دیکھنے والے فیصلے جن کو کرنے تھے، ان کو کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے فریب میں مت آؤ. اچھا اب آئیے جلدی سے، آپ کو ورنہ ٹائم نکل جائے گا. عاصم منیر صاحب نے کل اساتذہ سے گفتگو، ان کا ذہن بنانے کی کوشش کی. آج کل وہ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ سے باتیں کرتے ہیں کہ اپنا امیج بہتر کریں. آج کل ان کو ایک ہوا پھونک ملی ہوئی ہے کہ وہ فیلڈ مارشل ہیں، جبکہ وہ فیلڈ میں گئے ہی نہیں لڑنے. فیلڈ سجی، وہ وہاں گئے ہی نہیں، ٹینکوں کی وہ جنگ ہوئی نہیں، وہ کوئی جنگ لڑے ہی نہیں. وہ تو ایئر مارشل کو سلام ہے، وہ لڑے ہیں وہ جنگ. زبردستی ان کا چھین کے خود پہن لیا، فیلڈ مارشل بن گئے. جو عزت ملی تھی کچھ جھڑپ کے ذریعے، جیتنے کے ذریعے، وہ فیلڈ مارشل کا اعزاز لے کے وہ بھی خراب کر دی. اچھا اب کل انہوں نے ذہن سازی کر رہے تھے، جناب
وہ صاحب 3.5 گھنٹے تک بولے. کوئی عقل مند آدمی اتنی دیر تک بولتا ہے؟ کبھی نہیں بولے گا. کوئی بھی ذہین آدمی کبھی اتنی دیر بات نہیں کرے گا. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ پاگل پن کا طریقہ ہے. اچھا دیکھیے، وہ وہاں پہ فرما رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں نے ملک تباہ کر دیا. ملک کس نے تباہ کیا ہے؟ عوام جانتی ہے. پاکستان بنانے میں فوج کا کوئی تعلق نہیں تھا، پاکستان توڑنے میں تھا، کردار تھا. ڈینائی کر سکتے ہو؟ آؤ کرو، ڈیبیٹ کرو، بتاؤ مجھے تم، پھر میں بھی تمہیں بتاؤں. اب کہہ رہے ہیں کسی ایکٹر کو، اداکار کو، فنکار کو، سیلیبریٹی کو ووٹ نہ دینا، یعنی عمران خان کو. وہ دنیا کی مانی ہوئی سیلیبریٹی ہے، اور فرما رہے ہیں کہ اس کے 3 سال دیکھو اور ہمارا عہد دیکھو، وہ کہاں تھا اور ہم کہاں ہیں. دیکھو، اتنا جھوٹ مت بولو کہ تمہارے چہرے پہ بورڈ لگ جائیں جھوٹ بولنے کے. آج جتنی مہنگائی کبھی پاکستان میں تھی؟ اس وقت 6.2 کی شرح سے پاکستان ترقی کر رہا تھا، تم نے اس کو ڈپ کیا، مائنس میں لے گئے. آج قرضہ دینے والے تمہیں بات کرنا گوارا نہیں کرتے، وہ تمہیں ہتک آمیز رویے سے تم سے بات کرتے ہیں. انویسٹر بھاگ گئے ہیں، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ آج جو ہے پاکستان کی معیشت بلند ترین سطح پر ہے. اب یہ کرپٹو کرنسی لا کر سارے کالے دھن کو سفید دھن بنائیں گے، جس کی بہت، پاکستان کی تو اکانومی یار 75% کالا دھن ہے. وہ جب سامنے آئے گا تو بلینز آف ڈالر سامنے آئیں گے. یہ کہیں گے یہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے. وہ کامیابی ان چوروں کی، اسمگلرز کی ہوگی جنہوں نے پیسہ دبا کے رکھا تھا، اور اب ان کو موقع ملے گا کرپٹو کرنسی کے ذریعے اپنے بلیک منی کو وائٹ منی بنانے کا. اس لیے بلینز آف ڈالرز جو ہے سامنے آئیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ ان کی ذہانت تھی. نہیں. مجھے بتائیے، کیا فوج میں یہ انٹر پاس کر کے جو لوگ آتے ہیں، جو جرنیل بنتے ہیں، ان کو معیشت ٹھیک کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں یہ معیشت ٹھیک کریں گے؟ یہ ان کا کام ہے؟ یہ ان کا کام نہیں ہے. اچھا، بلوچستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بی ایل اے جو ہے وہ جہنمی کتے ہیں. دیکھیے، بی ایل اے کے فیور میں کچھ نہیں بولوں گا، اس لیے پاکستان کے آربٹ میں رہتے ہوئے جو بھی بلوچ آواز اٹھائے گا میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا. آخری وقت تک اس کے لیے جدوجہد کریں گے. ہم کہیں گے ان سے، ان کا حق دو، ان کے لوگ کہاں چھپا رکھے ان کو واپس کرو. ساری جنگ لڑیں گے. لیکن اگر آپ بھارت کی فائنینسنگ لا کے یہاں پہ لوگوں کا خون بہائیں تو یو آر ناٹ ویلکم اینی مور مائی فرینڈ. یہ نہیں ہوگا. ہم کو بخشو کہ یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے، ہم یہ نہیں کر سکتے. ہاں، بلوچوں کا جو حق مارا ہوا ہے، ان کے جن لوگوں کو مار دیا تو بتا دو کہ مار دیا بھائی. لیکن یہ جو رویہ ہے نا، کہ یہ کہنا کہ ایک ایس ایچ او آئے گا، محسن نقوی نے کہا تھا پورے بلوچستان میں کو ٹھیک کر کے رکھ دے گا، یا ڈی جی آئی ایس پی آر کتنی بڑی پوسٹ ہے، تمہاری عمر دیکھو، تمہارا عہدہ دیکھو. انہوں نے کہا ہم جو جی چاہے گا بلوچستان میں کریں گے. اب بلوچستان الگ نہیں کر سکتے، یہاں 30% پشتون بھی رہتے ہیں. تو وہ جو 30% پشتون رہتے ہیں وہ تمہارے دوست تھوڑی ہیں، وہ بھی تم سے تنگ ہیں. اور کوئی اس زبان سے بات کرتا ہے، کوئی اس دماغ سے سوچتا ہے. ایسی باتیں جس ملک میں بھی اگر ایسا مسئلہ ہو علیحدگی کا تو سکون سے اس کو حل کیا جاتا ہے، نہ کہ اور مزید آگ بھڑکا کے اس کو حل کیا جائے. اور یہ وہی کر رہے ہیں. 2047 تک رہنے کی پلان انہوں نے آج دے دیا ہے عاصم منیر صاحب نے. اور جن لوگوں کے ان سے مالی مفادات وابستہ ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں، اور جو لوگوں کو گالیاں لکھوا رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، وہ بھی میں نے ٹریس آؤٹ کی چیزیں. تو یہ پاکستان کے حق میں نہیں کر رہے ہیں، وہ اس میں کچھ شریف لوگ بھی ہیں. یہ پیسے کے مفادات ایسے ہوتے ہیں، انسان اندھا ہو جاتا ہے اور زندگی یوں گزر جاتی ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ پاکستان کے حق میں ہے تو اس کو شیئر کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ہمیشہ سے ایک اچھے ریلیشن شپ کا خواہاں ہوں، اور میں اپنے زندگی بھر اس کا خواہاں رہوں گا. کیونکہ
شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت میں یہ ہے، یا میرے پیرنٹس وہاں سے موو کر کے پاکستان آئے تھے، وہ قصے، وہ خوبصورت کہانیاں ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ کچھ دوستوں نے کہا جو قصے کہانیاں تم بیان کرتے ہو ویسا وہاں کچھ نہیں ہے اب، تو وہ سب کچھ اجڑ گیا، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کم فرسٹ، اور ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی۔ صاحبوں، میں بھارت میں ہمارا پروگرام دیکھنے والوں کا، پسند کرنے والوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری تعداد پاکستان سے بھی زیادہ بھارت میں ہو گئی۔ تو اس پہ ایک دوست ہیں، انہوں نے اس دن مشورہ دیا، کہنے لگے کہ جب آپ کی اتنی بڑے لوگ وہاں سے دیکھتے ہیں تو آپ نمسکار کہا کریں۔ تو میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، میں نے ایک دن نمسکار بھی کہا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ میں کوئی فیک کام کر رہا ہوں، میں کچھ مارکیٹنگ کر رہا ہوں، میں کچھ اپنی ذات اپنے فائدے کے لیے سلام کر رہا ہوں۔ دس از رانگ۔ اپنے فائدے کے لیے کسی کو سلام کرنا مجھے نہیں اچھا لگا، کہ یار میرے دل سے وہ چیز نہیں آ رہی ہے، ایک ہیسیٹیشن ہے، کیونکہ ہر وقت سلام ہی کرتے ہیں نا۔ مجھے نمسکار لفظ اچھا لگتا ہے، کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، لیکن مجھے اس دن سے ایسا لگا جیسے میں کچھ اپنے فائدے، خود غرضی، سیلفشنس کچھ لگی کہ تم اس لیے یہ کام کر رہے ہو، ان کو مکھن لگانے کے لیے یہ کام کر رہے ہو۔ تو اس کے بعد سے پھر ہمت نہ پڑی۔ اچھا دیکھو، میں اگر آپ کو سلام کر لوں نا تو اس میں بھی آپ کا بہت فائدہ ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ دیکھو، جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی، رحمت ہو، پروٹیکشن میں آؤ تم اللہ کی۔ وہ واپس کہتا ہے وعلیکم السلام، اور تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، تم بھی اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ۔ اب اللہ کی جو پروٹیکشن ہے وہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے، نہ 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 نہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ جو ہے اس کی پروٹیکشن، اللہ صرف مسلمانوں کے لیے اللہ نہیں ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ قرآن آپ پڑھ کے دیکھیے، رب العالمین ہے، پورے عالم، پورے دنیا، پوری یونیورس کے لیے، ہر مذہب، ہر انسان کے لیے وہ ہے، اس کی پروٹیکشن ہر اس کے لیے ہے۔ ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے پروفٹ جو ہیں، ان کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ صرف تم ان کے ہو، مسلمانوں کے وہ ہو تم، نہیں، رحمت المسلمین نہیں، رحمت العالمین، ہر انسان کے لیے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے تعلقات یہودیوں سے، عیسائیوں سے، بدھ مت سے، ہر ایک سے اچھے ہوتے تھے، ہر ایک کے ساتھ وہ انصاف کرتے تھے، ہر ایک کے حق میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، انصاف کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی میں اپنے اندر تھوڑا سا اسلامیات زیادہ پاتا ہوں، زیادہ اسلام کی وجہ پاتا ہوں، تو میں حق اور سچ کہنے پہ بہت آ جاتا ہوں، چاہے وہ کسی کے بھی حق میں ہو، ہندو کے ہوں، مسلمان کے ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، اللہ اس کے رسول نے کہا صحیح بات کرو، سچی۔ پاکستانی جب آتی ہے تو تھوڑا سا ڈنڈی مارنے کی طرف چلا جاتا ہے دماغ، کہ یار یہ تو پاکستان ہار جائے گا، نہیں تھوڑی تالی زیادہ وہاں بجا دو۔ لیکن ناانصافی کبھی کسی ہندو یا کسی کے ساتھ میں نہیں کر سکتا، ایک بات۔ تو دوسری بات یہ کہ میں شروع سے، جب سے بچپن سے، میں بزرگ چونکہ وہاں سے آئے تھے، ان کے قصے سنے تھے میں نے، تو میں ہمیشہ سے پاکستان، ہندوستان کی بہتر تعلقات کا، ان کا ایڈوکیسی کرتا ہوں میں۔ ٹیک می ایز اے ڈیول ایڈوکیٹ، لیکن میں ہوں بھائی، مجھے وہی پسند ہے۔ یہ نفرت اور یہ میرا پورٹفولیو نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے یہ۔ اچھا صاحب، اب آئیے خبروں کی طرف۔ بھارت کی طرف سے پہلی خبر کہ بھارتی حکمران جماعت کے رہنما ہیں سبرامنین سوامی صاحب، انہوں نے اقرار کیا ہے کہ جی، پاکستان نے بھارت کے 5 لڑاکا بے ایمان یعنی طیارے جو ہے وہ تباہ کر دیے۔ آج سے پہلے ڈینائی کر رہے تھے، اب سوامی صاحب جیسا بڑا لیڈر یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں بات مان لینی چاہیے۔ سوامی صاحب نے یہ بھی کہا، انہوں نے فرمایا دیکھو، یہ چائنا کے جو طیارے تھے یہ زیادہ بہتر رہے
اور فرانس کے جو طیارے تھے وہ اس کے سامنے بڑی گھٹیا کوالٹی کے رہے. سوامی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، سوامی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. سوامی صاحب یہ جو ہے نا فرانس والے، ان کو طیارہ بنانا نہیں ہوتا. یہ اس میں کمزور ہیں، ان سے پیسے واپس مانگیے. مودی جی سے کہیے کم سے کم کچھ ڈسکاؤنٹ ہی لے لیں اتنے بڑے نقصان کے بعد.